बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत फलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज तहरीक इंसाफ अपना 24वां यौम तासीस मना रही है। इमरान खान साहब ने एक समाजी वेबसाइट है उसके ऊपर ट्वीट भी किया कि 24 साल पहले PTI की जो बुनियाद थी वो कायद आज़म के विजन के मुताबिक रखी गई थी कि एक फलाही रियासत बनाई जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस कायद आज़म के विजन को लेकर इस जमात की बुनियादें तक रखी गई, लोग आज भी उसके हवाले से दावा कर रहे हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी। वो PTI जो नया पाकिस्तान कायद आज़म के विजन के मुताबिक लेकर जाएगी, उसके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि ये अगस्त के महीने में चली जाएगी। अब हैरान कुन तौर पर आपको देखना पड़ेगा कि क्यों चली जाएगी। इतना काम कर रहे हैं इमरान खान साहब और इसकी वजूहात क्या हैं, ये हम हारून साहब से जानेंगे। इसके साथ साथ कल हारून साहब ने मेरे सवालों से बचने के लिए जाते जाते खबर दी कि नवाज शरीफ साहब समझौता किया उन्होंने और वो भाग गए। मगर मैं हारून साहब को भागने नहीं दूंगी। मैं हारून साहब से करूंगी कुछ तगड़े किस्म के सवालात और हारून साहब उसका जवाब देंगे। मगर इसके साथ साथ आज एक और बड़ी तगड़ी खबर है जो हारून साहब लेकर आए हैं। नया चीफ सेक्रेटरी तो आ गया पंजाब का। वो क्यों आया, किन बुनियादों पर आया, मगर इसके साथ साथ और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हिट लिस्ट के ऊपर हैं जिनको तब्दील किया जाएगा। एक तबादलों की पूरी लिस्ट है, वो भी आपके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा बखैर व आफियत गुजर गया, मगर मसाजिद के हवाले से जो 20 नकाती एजेंडा तैयार किया गया था उलमा के साथ मुशावरत पे, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पर उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई, बहुत सारी जगहों पर उस पर अमल भी किया गया। डॉक्टर्स हैं कि मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। बार बार कहा जा रहा है कि खुदा के लिए रहम कीजिए, पूरी कौम के ऊपर रहम कीजिए, डॉक्टर्स के ऊपर रहम कीजिए, उस तिब्बी अमले के ऊपर जो कि कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा है। इससे मुतालिक देखेंगे कि आखिर डॉक्टर्स की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही। और इसके साथ साथ कराची के हवाले से बड़ी संगीन किस्म की शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि कोरोना वायरस की आड़ में तिजारती मराकज़ को खोलने के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। इससे मुतालिक क्या सच्चाई, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, तहरीक इंसाफ का 24वां यौम तासीस है, इससे मुतालिक बात करूंगी मगर नवाज शरीफ की भी बात करूंगी। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि तबादले किस किस के होने वाले हैं पंजाब में, ये खबर मुझे बताएं। आखिर में वो मेरे आखिर में बताएंगे। मेरा हाफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं है, वो मैंने लिखे हुए हैं, कागज़ पे लिखे हुए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और अगर मैं शुरू से प्रोग्राम के शुरू में पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं तो बड़ा तासुर ख़राब हो जाएगा। मैं पूरी लिस्ट है जो मुझे मालूम है, अच्छा, और मुमकिन है किसी और को भी मिल गई हो और वो अभी किसी न्यूज़ बुलेटिन में भी आ जाए या ना आए, शायद कल सुबह है। बहरहाल मेरे पास लिस्ट मौजूद है जो मेरे प्रोग्राम में आज होगी। अभी 11 सेक्रेटरी तब्दील होंगे, 3 कमिश्नर तब्दील होंगे, 20 डिप्टी कमिश्नर तब्दील होंगे, कुछ और लोग तब्दील होंगे। वो मैं पढ़ के सुना दूंगा मगर आखिर में। चलें, आखिर में कल भी आपने आखिर पे खबर दी थी, आज फिर मैं शुरू में बात कर लेती हूँ। ये बताएं, तासुर तो इमरान खान साहब का भी ख़राब हो गया इस खबर के बाद कि नवाज शरीफ साहब डील करके यानी समझौता करके पैसे दे के भाग गए। नहीं, देखिए ना, तासुर ख़राब होना एक बात है। देखिए, इक़्तिदार की कशमकश है जो मुस्तकिल और दायमी है। ज़मीन पर पहला जुर्म जनाब आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सरजद हुआ था। भाई ने भाई से हसद किया और उसे मार डाला। ठीक है, हसद से ही मार डाला ना, वरना भाई को भाई से क्या खतरा था। और ज़मीन पर एक ख़ानदान बसता था और उसमें एक आदमी ने यह कर दिया। इक़्तिदार की कशमकश, वो अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, इमाम शाफ़ी का कौल याद कर रहे थे कि इमाम ने फरमाया मैं ये तो मान सकता हूँ। और इमाम के बारे में आपको बताऊँ कि उनके ज़ुहद के बारे में जो लोग बात करते हैं, उस अहद में भी, उनके ज़माने में भी और बाद में भी, तो वो उन पर रिक्कत तारी हो जाती थी। इमाम का ज़ुहद ऐसा था, तारीख़ इंसानी के अजीम तरीन जनाज़ों में से एक जनाज़ा उनका था। और इमाम वो थे जिन्होंने कहा था उम्र भर झूठी तो क्या, मैंने कभी सच्ची कसम भी नहीं खाई। ये उनका यानी मर्तबा था और बहुत अदब उनका किया जाता था इमाम शाफ़ी का। उन्होंने कहा मैं ये तो मान सकता हूँ कि किसी शख्स ने शराब पी और वो नशे में न हो, ये नहीं मान सकता कि कोई शख्स इक़्तिदार में हो और वो नशे में। क्या बात है, बेहद बेहद। ये नशा ऐसा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मेरे साथ तो कैबिनेट भी डिस्कस हो गई थी। अब इससे बड़ी सनसनी फैल गई। एक क्या हो गया, अखबार नवीज़ ने गैर जिम्मेदारी कर दी और ऑफ द रिकॉर्ड छाप दिया। और ये भाई अखबार नवीज़ अगर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, वो जिम्मेदार आदमी कभी भी नहीं छापता। वो पार्टी में अपना इमेज बेहतर बनाना चाहते हैं,
ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جو کوئی ہے. اور لیکن سادہ سی بات یہ ہے کہ 2 میں سے ایک کو وزیر اعظم بننا تھا نا. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے, صاحبزادی ڈسکوالیفائی ہو چکے, یا شہباز شریف نے بنا تھے اور بنا, تو نیچرل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, اس میں کوئی سنسنی کی بات نہیں ہے. جو منصوبہ تھا جسے نواز شریف صاحب ریجیکٹ کر چکے ہیں, وہ تھا ہی نا اس چینج کا. جی نمبر 1, اس کو شہباز شریف صاحب نے کہتے بالکل نہیں, سوال ہی نہیں پیدا. نواز شریف صاحب نے کہا, اور نواز شریف ہی کا حکم چلے گا جب تک وہ زندہ سلامت ہے. جب تک بادشاہ زندہ ہوتا ہے, اس ملک میں لیڈر نہیں ہوتے, بادشاہ ہوتے ہیں. بادشاہ ہوتے ہیں. اور باقی پارٹی ان کی رعایا ہوتی ہے. شہباز شریف بھی رعایا ہے, بھائی ہیں ان کے, بے شک بھائی, اور رعایا ہیں ان کے. وہ چاہیں گے تو وہ کچھ کر سکتے, نہ چاہیں تو نہیں کر سکتے. ایک اعتبار سے ایک بھائی تو ہیں, خیر بھائی ہونے میں کیا کلام ہے. دوسرا فارمولہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو اگست والی جو لوگ بات کرتے ہیں, پہلے مارچ والی کرتے تھے, اب اگست کا. دوسرا فارمولہ یہ ہے, سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے ایک ریفرنس دائر کیا جائے گا, درخواست دائر کی جائے گی, جو بھی اس کی شکل ہوگی, کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی, معیشت تباہ ہو گئی, کرونا کو سنبھال نہیں سکے, یہ نہیں ہو سکے. عدلیہ کی انوالومنٹ ہو جائے گی. جی عدلیہ اس کے پاس جائیں گے. یہ فارمولہ ہے, تجویز ہے, آئیڈیاز ہیں. حسرتیں دل کی مجسم نہیں ہونے پاتی, خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا ہے. لوگ خواب دیکھتے ہیں, ہر سراب دریا نظر آتا ہے پیاسے کو. تو وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی اجازت دے دے گی. بہت سادہ سا سوال ہے. آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو سپریم کورٹ اجازت کیسے دے دے گی؟ اور یہ کیا 60s کی سپریم کورٹ ہے, یہ 70s کی سپریم کورٹ ہے. جب ایمرجنسی نافذ کی, ججوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا جسٹس افتخار چودھری کی صدارت میں. یہ ایک بدلی ہوئی عدلیہ ہے. یہ عدلیہ کیسے اجازت دے دے گی؟ تو تجویز دینے والے نے کیا سوچ کے تجویز دی گئی؟ آپ کو بتایا تو ہے, اقتدار کی ٹمپٹیشن اتنی شدید ہوتی ہے, اس میں لوگ اندھے ہوتے ہیں. اس میں لوگ, مصطفیٰ خیر صاحب کی پولیٹیکل لائف کتنی ہے؟ 62 ایئرز, دہائیوں پر مشتمل ہے. 1962 میں وہ اپنے 58 ایئرز, 62 میں وہ پالیٹکس میں آئے تھے. اقتدار میں کتنا عرصہ رہے؟ 4-5 سال, 2.25 سال بھٹو صاحب کے ساتھ, 2.25 سال ان کی صاحبزادی کے ساتھ. اور زندگی گوا دی. اتنے انرجیٹک, صحت مند, کرزمیٹک آدمی نے زندگی گوا دی. ساری زندگی کس کام میں گئی؟ کیا میر کا اچھا شعر یاد ہے, درد مندی میں گئی ساری ابلے کی طرح ٹھیس لگی اور پھوٹ بہے, درد مندی میں گئی ساری جوانی اپنی. وہ تو ساری زندگی گئی. اور ملا سے پوچھا ایک آدمی نے کہ تم علم صرف و نحو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تمہاری آدھی زندگی ضائع ہو گئی. کچھ دیر میں طوفان آیا, اس نے پوچھا کہ تم تیرنا جانتے ہو؟ اس اسکالر سے کہا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تمہاری تو ساری زندگی گئی. اور بھائی یہ اقتدار کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں, یہ پورے ہونے والے نہیں. اچھا عمران خان کو نکال دے جی, فرض کیجیے, who knows, اللہ جانتا ہے کل کیا ہونا ہے, باقی اندازے ہیں. اس کے حامی خاموش بیٹھ جائیں گے, وہ خاموش بیٹھ جائے گا. سوشل میڈیا تو ہے ہی ان کا, نہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں. عمران خان کہے آسمان پیلے رنگ کا ہوتا ہے, سروے کرا لیں, سوشل میڈیا کہے گا آسمان پیلے رنگ کا ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ تو ایک ایسی ٹیم انہوں نے تیار کیا ہے کہ وہ کہیں کہ امریکہ جو ہے اس کی سرحدیں انڈیا سے ملتی ہیں. کل عمران خان کہہ دے, پرسوں سوشل میڈیا پہ 96% ووٹ اس کے حق میں ہوں گے. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے, ووٹ, اچھا ووٹ بھی اب اس کے نہیں گرے ہیں. دیکھیے ووٹ اس کے گر رہے تھے, بیچ میں آ گیا کرونا. ایک بات یاد رکھیے, انسانوں کا ایک اجتماعی لاشعور ہوتا ہے. خطرے کے وقت میں قومیں کبھی حکومتیں نہیں الٹاتی. ابراہم لنکن کی دلیل ہی یہ تھی, دوسری صدارتی نامزدگی کے لیے پہلی دفعہ بھی اس کی نامزدگی مشکل سے ہوئی تھی, اور دوسری جب ہو رہی تھی تو جنگ جاری تھی, حالات خراب تھے. دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے. اور ابراہم لنکن کا ایک ایک قول ایسا ہے جو ہر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کو یاد رہتا ہے. وہ ان نادر و نادر, یا دوسرا قائد اعظم محمد علی جناح تھے, یا چرچل ہے, ڈگال ہے, اور بھی لوگ ہیں. لیکن یہ جو صدیوں کے بعد آدمی پیدا تھا, جیسے وہ تھے نیلسن منڈیلا تھے, ان کی بعض باتیں کبھی نہیں بھولائی جا سکتی.
کیا اس کے ورکر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ملک انسٹیبل ہو جائے گا. لہٰذا یہ باتیں ہیں، انہیں کرنے دیں، انہیں خوش ہونے دیں. کل ایک غلطی مجھ سے شاید ہو گئی، کہہ رہے میں نے 500 بلین کہہ دیا تھا. جی 500 ملین ڈالر، 500 ملین ڈالر نواز شریف صاحب سے متعلق جو بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، 500 ملین ڈالر اور باقیوں کا وعدہ. اور شہباز شریف صاحب ہیں کس پوزیشن میں؟ ان پہ ٹی ٹی والے کیس، ان کی بیگمات پہ، ان کی صاحبزادیوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے. بچیوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، ان کے بچوں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ٹی ٹی کے کیس لے کے کبھی کوئی وزیر اعظم بنا ہے؟ بھتیجی سے الگ ٹھنی ہوئی ہے ان کی. اچھا بھتیجی تو دیکھا نا جی، بھتیجی تو یہ چاہتی ہے کہ چچا کا نام و نشان مٹ جائے. کہیں زمبابوے میں، کہیں وہ کیسے عجیب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، وہاں کہیں جا کے وزیر اعظم لگ جائیں اور کبھی واپس نہ کوئی جزیرہ خرید لے وہاں. پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ دامن ہے انہیں واپس لانے کے، ایک جو پیسے انہوں نے بنائے ہیں ان سے نہیں مانگے جائیں گے. یہ ابھی تو کرونا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ اگرچہ آپ نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی، مگر یہ جو ٹیٹیز ہیں یہ تو اربوں روپے کی ہیں، ان تو کے یہ بارے پیسے میں دیں. کیا؟ جب دکاندار نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا، کرانے کے کونے پہ کرانے کی ایک دکان ہوتی ہے، غریب آدمیوں سے سودا سر پہ لیتا رہتا ہے. مہینے کے آخر پہ ایک دن وہ اپنی دکان سے چھلانگ لگاتا ہے، راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی سائیکل پکڑ لیتا ہے، کہتا باؤ جی پہلے پیسے دو تو پھر دفتر جائیں گے، نہیں تو سائیکل رکھو اندر. وہ کہا یار میرے پاس تو یہ لے دے کے سائیکل ہی ہے، میں پیدل کیسے دفتر جاؤں گا؟ وہ سائیکل وہ لے کے نہیں جا سکتا. شہباز شریف صاحب کی سائیکل کسی طرح پکڑ لی جائے گی، اور وہ سائیکل نہیں ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے، سونے کی سائیکل ہے. تو شہباز شریف صاحب کو کوئی چانس نہیں ہے. اس وقت ان کی اپنی اسٹریٹجی ویسے یہ ہے کہ کوئی سیاسی تحریک نہ چلائی جائے. ٹھیک. اور اگر چلے گی تو پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب ہوں گے اور سیاسی محاذ میں مریم ہوں گی. مریم کیوں گنگ ہیں؟ یہ سودے کا حصہ ہے، یہ ڈیل کا حصہ ہے. نواز شریف صاحب کیوں چپ ہیں؟ گنگ سودا ہے نا، ڈیل ہے نا. پیسے کھائے ہیں، باؤ جی پیسے دو تو اپنی سائیکل لا جاؤ. باؤ جی ویسے نواز شریف صاحب کو بھی کہتے ہیں. تو اب ٹھیک ہے باؤ جی، لاڈ پیار سے ادھر ادھر سے نہ لائیں. یہ گل گوتھنا سا بچہ تھا، خوبصورت تھا، تو ماں باپ کو اچھا لگتا تھا، تو انہوں نے کہا باؤ جی تو باؤ جی اچھا نام ہے، کوئی برا نام تو نہیں، پیار سے کہتے ہیں. تو اب آپ مثالوں میں نہ باؤ جی کو نواز شریف صاحب کو گھسیٹیں، آپ کوئی اور نام لے لیں. اب میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، پروفیسر صاحبہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے نقطہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب، ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کا ایک حالیہ انٹرویو کیا گیا، مختصر انٹرویو ایک معروف نام جن کی طرف سے کیا گیا تھا. شہباز شریف صاحب نے اس میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی حکم ہوتا ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں. کیا جو بھتیجی کے ساتھ ٹھن گئی ہے، نواز شریف صاحب نے آشیرواد دی ہے اپنی بیٹی کو کہ لڑ جاؤ چاچا سے؟ نواز شریف صاحب مشکل میں ہیں. دیکھیے معروف نام کیا سہیل بڑھائی صاحب نے کیا، جرنلسٹوں کے نام لینے چاہیے. ہمارے میڈیا میں کیا بری روایت ہے کہ جرنلسٹوں کے نام لیتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں لیتا تو نہ لے. ہم تو لوگوں کا نام لے کے ان کا ذکر کرتے ہیں جب پازیٹیو بات ہو، نیگیٹو ہو تو پھر نہ لیں، چلو کوئی بات نہیں، اچھا نہیں لگتا. نہ وہ ایک بہت ذمہ دار اخبار نویس ہیں، وہ یوں نہیں لکھ سکتے. دیکھیے وہ ان اخبار نویسوں کی طرح نہیں ہیں جنہیں صرف ایک سٹوری لکھنی ہوتی ہے. انہوں نے لکھا تھا دا پارٹی از اوور، اس کے بعد پارٹی اوور ہو گئی تھی نا، تو اسیسمنٹ ان کی کافی اچھی ہوتی ہے. انہوں نے بعض لوگ گلہ کر رہے ہیں نون لیگ کے کہ آف دا ریکارڈ گفتگو چھاپ دی. یہ گلہ شہباز شریف خود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں فون کر کے کیوں نہیں کہتا؟ میں 2 دن پہلے ان سے ملا ہوں، 3 دن پہلے. اس وقت تک تو شہباز شریف نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ نے میرا آف دا ریکارڈ انٹرویو چھاپ دیا. اچھا، بھتیجی جو ہیں، دیکھیے محل ایک گدڑی میں 2 فقیر سو سکتے ہیں، ایک محل میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے. یا مریم اگر نون لیگ کا وزیر اعظم بننا ہے، اول تو مجھے نہیں لگتا. وقت بدل چکا ہے، تاریخ اپنا ورق الٹ چکی ہے. یہ ٹی ٹی والی جو معاملہ، جیسے نا اس کو کہتے کون سی مشین، اب اس کو کہتے تھے عمران خان کے پاس 2 مشینیں ہیں، کون سی مشین؟ ATM مشین. ان کو کہا ٹی ٹی حکومت. ان کی بھی ٹی ٹیز ہیں، زرداری کی بھی ٹی ٹیز ہیں. سب کا کوئی نہ کوئی خاص ٹیگ ہے ہارون صاحب جو لگا رہتا ہے. اس لیے نئی لیڈرشپ ابھرے گی. اب وہ لوگ کہتے کیسے ابھرے گی؟ کہاں سے ابھرے گی؟ ایک منٹ، بھٹو کہاں سے ابھرا تھا؟ عمران خان کہاں سے ابھرا ہے؟
وہ غیب تو اللہ جانتا ہے کہ کل کیا سچویشن ہوگی. ہارون صاحب کچھ نقشے پہ نظر تو آتے تھے, یہ سیاست نہیں, کوئی نہیں نظر آتے تھے. عمران خان کا کون نظر آتا ہے؟ عمران خان کی پارٹی 1996 میں بنی, 30 اکتوبر 2011 تک اس خاکسار کا مذاق اڑایا گیا. ویسے میں بھی آپ سے اکیلا آدمی تھا جو کہتا تھا یہ بن سکتا ہے وزیر اعظم. باقی ہر چیف آف آرمی اسٹاف جس سے میں ملا, وہ خدا ان کی مغفرت کرے, ایک ٹاپ بیوروکریٹ تھے, کیا نام تھا, ابھی نام یاد آتا ہے, دیکھو نام بھولنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں خوبصورت کالموں سے بھی کبھی کوئی بنا ہے, وہ اس دنیا میں نہیں, اللہ کے نیک بندے تھے. میری بات سنیں ہارون صاحب, وہ بن گیا نا. جس کو اللہ بنانا چاہتا ہے اسے بنا دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, میں کہتا ہوں ہو جا, اور ہو جاتا ہے. بے شک ہو جا یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کپ ہے ہوا میں اڑنے لگتا ہے, نہیں. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بندوبست, وہ سسٹم ہے, گریجولی ہوتا ہے. کوئی آدمی ایمرج ہوتا ہے نیا لیڈر, ٹھیک ہے. مثلا فرض کیجئے شاید کا خاقان عباس سے ایمرج ہو جائے, فرض کیجئے ایک ایکسیپٹیبل آدمی ہے, شریف آدمی ہے, معقول آدمی ہے, فرض کیجئے. میں نہیں کہہ رہا, میں کوئی تجویز نہیں کر رہا, اور میرے تجویز کرنے سے تھوڑی ہوگا کسی کا, یا کسی کا بھی تجویز, جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے نئی لیڈرشپ آئے گی. عمران خان صاحب نے قائد اعظم کے ویژن پہ فرمایا, میں بریک سے واپس آ کے بات قائد اعظم کے ویژن کو ایکسپلین تک نہیں کر سکتے, اس میں پارٹی بنانا بہت دور کی بات. یہ جو آپ نے بات کی ہے ہارون صاحب, میں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آؤں گی. تو پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہارون صاحب سے جب بات ہوئی کہ 24واں یوم تاسیس سے, تو ہارون صاحب کچھ تلخ ہوئے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات بھی کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پنجاب کی سیاست پر بھی بات چل رہی ہے, نیا پنجاب کا چیف سیکرٹری تو آ گیا, مگر کرے گا کیا, اور کون کون ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, آپ نے بریک سے پہلے بات کی 24ویں یوم تاسیس کی کہ محمد علی جناح صاحب کے ویژن کے مطابق کچھ بھی نہیں خان صاحب کر سکے. میں نے آپ سے بات کی کہ 24واں یوم تاسیس ہے, تو آپ نے بڑی تلخ گفتگو کی میرے ساتھ کہ وہ اتنا تلخ تھا. کہہ دیں ذرا آپ. نہیں, وہ دیکھیں, مجھے کوئی خواہش عمران خان صاحب سے ملنے کی نہیں ہے, اور کسی بھی وزیر اعظم اور صدر سے ملنے کے لیے. میں اب اس عمر کے مرحلے میں ہوں جہاں آدمی کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ باوقار طریقے سے آدمی پروفیشن سے کو خدا حافظ کہہ دے, اور میں چند مہینے بعد چھوڑنا چاہتا ہوں. لیکن وہ یہاں اگر تشریف لا سکیں, میرے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے, اگر وہ قائد اعظم کے ویژن کی وضاحت کر دیں اور کوئی ڈیسنٹ لوگ کہہ دیں کہ یہ صحیح کامیاب وضاحت کرنے میں کامیاب رہے ہیں, تو میں 5 لاکھ روپے انہیں نقد دینا آپ سے تو اتنے سالوں جو ان کی 2 مہینے کی تعلق تنخواہ ہے. ان کو نہیں پتا قائد اعظم کیا تھے, انہیں نہیں پتا اقبال کیا تھے. ویسے اگر میرا حافظہ دعوے بڑے بڑے ہیں, میرا حافظہ اگر ساتھ دے, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے پہلی بات تو قائد اعظم کیا تھے. نمبر 1, قائد اعظم پر عمر بھر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا. نمبر 2, قائد اعظم پر عمر بھر یہ الزام جھوٹ بولنا بہت دور کی بات ہے, انہوں نے 1 روپے کی خیانت بھی کی ہو, عمر بھر ان پر یہ الزام بھی نہیں لگا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہو توڑ دیا. قائد اعظم کہاں, عمران خان کہاں, کیا کمپیریزن. پہلی تو ہوگی شخصیت, دوسری ہوگی سیاست. قائد اعظم نے کب کوئی فیصلہ کنسلٹیشن کے بغیر کیا, اور قائد اعظم کی زندگی میں جرأت ہو سکتی تھی کابینہ میں اس طرح کے لوگوں کی, جس طرح کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی چائے کا بندوبست کریں, کافی کا بندوبست کریں. انہوں نے کہا وزیروں سے کہو گھروں سے چائے پی کے آئیں اور گھر جا کے چائے پئیں جس نے پینی ہے. اور دیر سے آئے, اپنا ایک آدھ وزیر تو اس کو کھڑے رہنا پڑا کیبنٹ کی میٹنگ میں, کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. یہاں کیا کہا, چند منٹ بات کرتے ہیں وزیر, اس کے بعد عمران خان صاحب ایک انہیں لمبا لیکچر دیتے ہیں. قائد اعظم تاریخ کی نادر و نایاب شخصیات میں سے ایک تھے. عمران خان کا کیا ہے, عمران خان میں خوبیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس نے شوکت خانہ بنایا ہے, اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے, اس نے نیول کالج بنایا ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے, وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. کہاں قائد اعظم, کہاں عمران خان, کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگوا تیلی.
اب آپ یہ اس طرح کی مثالیں نہ آتے ہارون صاحب. آپ نے بزدار صاحب کی بات کریں قائد اعظم کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں, میں تھوڑی نہیں, عمران خان سے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی جناح صاحب کے ساتھ وہ جدید فلاحی ریاست بنا رہے. قائد اعظم واز دی مین جس سے پوچھا گیا کہ آپ کو انڈیا کی متحدہ ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان انڈیا پر کہ پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی. امریکی جرنلسٹ نے پوچھا آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میں خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے کہے کہ محمد علی میں تم پر راضی ہوں, اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں چاہتا. کہاں محمد علی, محمد علی جیسا بیٹا ماں نے جنا ہی نہیں پچھلی 3 صدیوں میں. ویسے مجھے ان باتوں سے یاد آ رہا ہے جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ابھی آئی تھی 2018 کے الیکشنز کے بعد تو قائد اعظم ثانی بھی کہا جا رہا تھا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے زرداری کی طرح نواز شریف کی طرح لوٹ مارنے کی, ٹھیک ہے, مگر ارد گرد تو ان کے وہی ہیں نا اسی طرح کے, وہی مافیا ہے, ٹوٹے ہوئے کھلونے ہیں جی. ایک گورنر صاحب ہے وہ کہتے ہیں قائد اعظم کا پہلے ایماندار حکمران ہے. ناظم الدین بے ایمان تھا, جالک کی دولت کہاں ہے, چندری گھر کی کہاں ہے, ملک غلام محمد کی کہاں ہے, سکندر مرزا کی کہاں ہے, سہروردی کی دولت کہاں ہے. ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے دور کے ہیں. چلیے عمران خان صاحب کے دور کے کچھ اور نادر نمونوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. نادر نگینے, معذرت کے ساتھ نمونے میں کہہ گئی, نگینوں کی بات کرتے ہیں. بزدار صاحب آئے روز تبدیلیاں کرتے ہیں, نیا چیف سیکرٹری بھی آ گیا, کل بھی ہم نے بات کی. مجھے بتائیں یہ کرے گا کیا؟ میرے اتنی میموری اچھی نہیں ہے کہ میں 20-25 نام یاد رکھوں. میں مجھے یہ بھی بتائیں گے آپ کے جواد رفیق ملک کرے گا کیا؟ دیکھیے جی, ان کو پورے اختیارات دیے گئے چیف سیکرٹری کو, with one difference کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چیف منسٹر کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں. پچھلے چیف سیکرٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باصلاحیت تو تھے مگر ان میں من مانی کا رجحان تھا اور وہ بے لچک تھے, ٹھیک ہے, کمپیٹنٹ تھے ویسے اور کوئی سکینڈل ان کا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. 11 سیکرٹری تبدیل کیے جائیں گے. سیکرٹری سروسز ایڈیشنل چیف سیکرٹری, سیکرٹری مواصلات, سیکرٹری سکولز, سیکرٹری لیبر, سیکرٹری ہیومن رائٹس, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, سیکرٹری زراعت, ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی ایکسائز, ٹھیک ہے. اور آئی جی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے آئی جی کو واپس لایا جائے. یہ خیال زیر بحث ہے, اس کو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کا تو میری معلومات کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے. جس آدمی نے مجھے بتایا وہ نہایت قابل اعتبار آدمی ہے, ٹھیک ہے. تو سی ایم سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی, اور اس میں کچھ اور لوگوں کے نام ہیں, کل شاید میں آپ کو بتا دوں, جنہوں نے اس سارے معاملے میں رول پلے کیا کہ پچھلے چیف سیکرٹری صاحب چلے جائیں. پچھلے چیف سیکرٹری صاحب معطوب نہیں ہوئے ہیں, ایک بات سمجھ لیں, وہ سیکرٹری داخلہ لگائے گئے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ بھائی مشین تب چلتی ہے جب اس کے پرزے ہم آہنگ ہوں. بالکل. اب ان کا ایسا لگتا ہے کہ نئے چیف سیکرٹری سے جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے بائی اینڈ لارج, ہم اس کے بارے میں ججمنٹ دیں گے چند مہینے کے بعد, کسی آدمی کا عمل دیکھنے کے بعد رائے دی جاتی ہے. دونوں طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں, ان کے بارے میں منفی باتیں بھی بہت کہی جا رہی ہیں, مثبت بھی کہی جا رہی ہیں. میرا تاثر یہ جن لوگوں نے مثبت رائے دی ہے میں اس کو اس لیے قبول کرتا ہوں کہ وہ بھلے لوگ ہیں جنہوں نے مثبت رائے دی ہے اور اچھی ججمنٹ دینے والے ہیں. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو آسانی سے کسی کی حق میں بات کریں. لیکن ایک نیا آدمی آیا ہے, خدا کرے وہ صوبے کو اچھی طرح چلائے, آتے ہی کسی شخص کی عیب نہیں بیان کرنے چاہیے اور اس کی خامیاں نہیں ڈھونڈنی چاہیے. لگتا ایسا ہے کہ سول سروس کی حد تک تو ان کو پورا اختیار ہوگا, جواد رفیق ملک صاحب جی, لیکن وہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے چلیں گے, اس لیے کہ فائنل انالیسز میں جواب دہ کون ہے؟ جواب دہ تو سیاستدان ہے, سول سرونٹ تو نہیں ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں رولز میں تبدیلی کی ضرورت ہے, وزیروں کو کچھ اختیارات ملنے چاہیے اور سول سروس کو موٹیویٹ. ویسے سول سروس پہ پچھلے چیف سیکرٹری نے بھی کچھ گرفت قائم کر لی تھی, لیکن 3 کمشنر بدلیں گے, گجرانوالہ کا, ڈیرہ غازی خان کا, ساہیوال کا. ڈیرہ غازی خان والے پہ خاص طور پہ اعتراض تھا, جونیئر آدمی ہے چیف منسٹر کو. 20-21 ڈپٹی کمشنر بدلیں گے, باقی میں نے آپ کو بتا دیا. بڑے پیمانے پر تبادلے ہوں گے یہ سارے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے, جب نیا آدمی آتا ہے, فارسی کی کہاوت ہے, جو بھی آتا ہے وہ نئی امانت بناتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو یعنی مختصر پھر یہ ہارون صاحب کہ بزدار صاحب کی گرپ کمزور ہو گئی تھی, اس لیے اعظم سلیمان صاحب کو وہ برداشت نہیں کر سکے. بزدار صاحب کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے, لیکن بزدار صاحب وہ درخت ہیں جو کسی وقت بھی گر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں.
मगर इसके टहनों के साथ बड़े लोग लटके हुए हैं। अब बड़े बदतर है, हर वज़ीर आला के साथ बहुत लटके होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सबकी ईदें आपने ख़राब कर दी, यानी कि कल भी आप कुछ लोगों की ईद ख़राब करने वाले हैं हारून साहब, कुछ और तबादले आप बताने वाले हैं। मैं करने वाला हूँ, मैंने आप जो नाम बताए जा रहे हैं सबकी ईद तो ख़राब हो गई। भाई मुझे तो ये एक बहुत रिलायबल सोर्स ने बताया है और एक ऐसे आदमी ने बताया जिसमें मैं भरोसा करूँ। आगे बढ़ते हैं। भरोसा हमें अपने डॉक्टर्स के ऊपर भी है हारून साहब, और उनके भरोसे पे ही हम ये पूरी लड़ रहे हैं। हुकूमत भी काम कर रही है, अवाम भी काम कर रही है, मगर पहले ही रमज़ान में, पहले ही रोज़े में बड़ी जगह पर हमने देखा कि एहतियात नहीं भी की। डॉक्टर्स आज फिर एहतजाज कर रहे थे कि खुदा के वास्ते रहम करें। देखिए जी, बात यह है, डॉक्टरों की हालत ऐसी है, मुझे बड़े मैसेज आते हैं डॉक्टरों के, और ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोगों के आते हैं कि मेरे लिए उनकी इबारतें दर्दमंदी से भरी हुई, दर्द से, दुख से भरी हुई, पढ़ना मुश्किल हो जाता। ठीक है, फैयाद आलम साहब हैं कराची में, बहुत ही भले मानस आदमी हैं, वहाँ भी काम कर रहे थर में। मैं उनका मैसेज पढ़ता तो हूँ, मगर इस बड़ी तकलीफ़ होती है। क्या वो अहमद नदीम कासमी का शेर है कि करता है ज़माना ज़ख्म भरता है ज़माना, मगर इस तरह नदीम सी रहा हो कोई फूलों के गरीबान जैसे। क्या बड़ी तकलीफ़ होती है। देखिए, डॉक्टरों की हालत ऐसी है जैसे एक माँ सड़क के किनारे खड़ी हो, उसका बच्चा सड़क पे पैदल चल रहा हो और वन व्हीलर वाले 2, 4, 6, 10, 20 आमक वहाँ मोटरसाइकिल चला रहे हो। मस्जिदों में रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी मस्जिदें भी हैं जहाँ पाबंदी की गई, वो तस्वीरों में साफ नजर आता है। यमनी बादशाही मस्जिद में साफ नजर आता है, और नहायत मुबारक बात है, इबादत भी हो रही है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी लिया जा रहा है, कुरान पाक के तलावत भी हो रही है, खैर और बरकत का नुज़ूल हो रहा है, और एहतियातें भी रवा रखी जा रही है। लेकिन आज कुछ मसाजिद खोलने के हामियों ने कुछ फिल्में बनाई, हमें उनकी बात पर गौर करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी ये तो है मस्जिद, इस पे तो आपको बड़ा एतराज़ है, ये हालांकि अल्लाह का घर है, और ये है सब्जी मंडी, ज़रा इसका मंजर देखें। बात उनकी ठीक है भाई, सिर्फ मस्जिद का मामला नहीं है। शेख रशीद साहब ने क्या कर दिया जी, शेख साहब बड़े अवतार पार्टी, वो खुदा के बंदे, अवतार पार्टी, इन हालात में अवतार पार्टी। एक तरफ आप लगाओ 6-6 फुट पे कुर्सी और सारा बंदोबस्त करे, जैसे चीन में वो बच्चों के लिए उन्होंने अलग कुर्सियां प्लास्टिक के बनाई हैं, आगे भी उसके दीवार है, साइडों पे भी है। भाई अगर अल्लाह न करे कोई बच्चा बीमार हो जाए और वो छींके तो उसकी छींक का असर न कहीं पहुंचे, ठीक है ना जी। तो वैसे शेख रशीद साहब ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही, मैं इसको जाता हुआ नहीं देख रहा। यानी कि आप मानते हैं फिर शेख साहब को? अब शेख साहब की बातें तो सही होती। शेख साहब एक ज़हीन आदमी है, और राना सनाउल्लाह ने गलत कहा कि वो नवाज शरीफ की वजह से हैं। जब नवाज शरीफ नहीं था पॉलिटिक्स में, शेख रशीद उस वक्त भी एक अहम आदमी था। उनके रवैये से हमें इख्तलाफ है, उनके तर्ज अमल से। नवाज शरीफ चला गया तब भी वो एक अहम आदमी था। अब आपको एक ऐसा सनसनीखेज वाक़या सुनाऊंगा, आप हैरत ज़दा रहेंगे। सुना दीजिए। ये वाक़या मुझे सुनाया था इमरान ने, कोई ब्रेक नहीं, इमरान खान ने कोई ब्रेक नहीं, ब्रेक लेने नहीं कोई ब्रेक नहीं। इमरान खान ने मुझे एक वाक़या सुनाया था। अब इसका अगर सही है तो इमरान खान जिम्मेदार है, गलत है तो इमरान खान जिम्मेदार है। मैंने उसमें कोई इजाफा या कमी नहीं कर रहे हैं, ये खान साहब ने बात की। इमरान खान से मुझे कहा कि शेख रशीद ने मैसेज भेजा है नवाज शरीफ को, कि जिस दिन जब नवाज शरीफ वापस आ रहा, ठीक है, बाकायदा वापस आ गया, यानी आ गया, वापस नहीं भेजेगा, जब तुम एयरपोर्ट पे उतरोगे, अगर तुम मुझे लीग में कबूल नहीं करते तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। ये मुझे इमरान खान साहब ने बताया था। अब मैं ब्रेक ले लूं? लोगों को हजम करने के लिए ये वाकई एक ब्रेक की भी जरूरत है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। मगर जिस तरह से मैंने बात की थी कि डॉक्टर्स के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, कोरोना के हवाले से, और ख़ासतौर पर कराची के अंदर जो कोरोना की आड़ में काम हो रहा है उससे मुतालिक भी तफसील के साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक
کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی کے حوالے سے بات کروں گی ہارون صاحب, مگر ایک اور شکایت جو ڈاکٹرز کی آ رہی ہے, بہت زیادہ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ علاج کرتے کرتے ایک تو 150 کے قریب ڈاکٹرز خود کرونا کے پیشنٹس ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں حفاظتی آلات نہیں مہیا کیے جا رہے. اس کے اوپر بھی احتجاج یہ بہت افسوسناک بات ہے. میرے خیال ہے وزیر اعظم تو یہ نہیں چاہتے اور غالباً وزیر اعلیٰ مراد عدلی شاہ بھی نہیں چاہتے, لیکن اتنا بگڑا ہوا نظام ہے, اتنا گندا نظام ہے, اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بھائی جنرل کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. ایک بدو داخل ہوا جناب خالد بن ولید کے خیمے میں ایران میں اور کہا کہ امیر میرا آپ پہ قرض نکلتا ہے. اچھا. اور وہ اس وقت کیپٹل فتح کر چکے تھے ایران کا اور عظمت ان پہ ٹوٹ ٹوٹ کے برس رہی تھی. لوگ حیران ہوئے کہ بدو کہہ رہا ہے میرا آپ پہ قرض نکلتا ہے. لوگوں نے منع کیا کیا کرتے ہو یار. پھر اس نے کہا کہ ایک آدمی نے کہ تو جانتا ہے یہ کون ہے, یہ سیف اللہ ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہتے تو کیا کہہ رہا ہے قرض نکلتا. اس نے کہا لیکن قرض تو نکلتا ہے. اس نے پھر روکا. اس نے کہا بنو تمیم کے شاعر چپ رہ, تیری زبان تو اس طرح چلتی ہے جیسے صحرا میں شتر مرغ بھاگتا ہے. اب جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متوجہ, انہوں نے کہا بھائی کیا قرض نکلتا ہے. انہوں نے کہا فلاں جنگ میں, غالباً تبوک کی تھی, نہیں دوسری جنگ تھی, فلاں جنگ میں جب آپ کے ہاتھ کی 6 تلواریں ٹوٹ چکی اور دشمن آپ کے یلغار کر رہا, وہ تلوار ٹوٹ جاتی تھی. خالد بن ولید ایسا جرنیل تھا, اتنی زور سے مارتے تھے اور اتنی دفعہ مارتے تھے تلوار ٹوٹ جاتی تھی. اور تلوار کیا کوئی سستی سی لوہار سے تو نہیں خریدتے تھے, بہترین دنیا کی اعلیٰ تلواریں جو ہندوستان سے درآمد کی جاتی تھی. تو میں نے آپ کو پیچھے سے آواز دی کہ دشمن آپ پہ حملہ کرنے والا ہے. آپ نے میری تلوار اس طرح جھپٹ لی جیسے چیتا سوئے ہوئے پرندے کو جھپٹ لے, اور میں وہاں کھڑا زخم کھاتا رہا. اس نے اپنا کرتا اتار دیا, اس پہ زخموں کے نشان تھے. تو وہ بھی خالد بن ولید تھے. انہوں نے کہا کہ زمرد اور ہیرے جڑی ہوئی تلواریں جو ہیں وہ لائی جائیں اور جتنی یہ شخص لے جا سکتا. پہلے تو انہیں اپنی تلوار اس کو دے دی. کیا بات. اس نے ان کو محبت سے ایک احترام سے بوسہ دیا اور کہا یہ میں اس تلوار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے پھر کہا ساری جو ہیرے جڑی ہوئی تلواریں ہیں لائی جائیں اور اس کو دے دی جائیں. پسند لے جائے. اس نے کہا میں پیدل نہیں سوار ہوں. آپ نے فرمایا 4 گھوڑے لاؤ اور تلواریں لا دو اور اس کو لے جاؤ. یہ ان سے شکایت ہوتی تھی امیر المومنین کو جناب عمر ابن خطاب کو کہ شہزادگی نہیں جاتی. تھے تو بہت مطلب اتنے سیف اللہ کے رسول نے کہا, اسی لیے وہ کہتے تھے کہ بستر پہ مر رہا ہوں ساری زندگی, بدن کے ہر حصے پہ زخم ہے, مگر جس کو رسول اللہ نے سیف اللہ کہہ دیا ہو اب وہ کافر کے دشمن کے ہاتھوں تو نہیں مارا جا سکتا. یہ ہمارے جنرل ہیں, یہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں اگر تلواریں نہ ہوں اور ان کے ہاتھوں میں اگر ڈھالیں نہ ہوں تو یہ کتنی المناک بات ہے. میں نہیں کہتا دانستہ ہے, نہ یوسف مرزا نہ ظفر مرزا صاحب سے یہ بدگوانی ہم کر سکتے ہیں, نہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کر سکتے ہیں, نہ وزیر اعظم سے کر سکتے ہیں. مطلب ایسے ہمارے سول ادارے برباد ہو چکے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ مانیٹرنگ کریں, تمام ہسپتالوں میں پوچھیں ہر وزیر صحت. ہماری وزیر صحت بڑی اچھی ہیں, بڑی اچھی, یہ 72 سال کی عمر میں نوجوانوں کی طرح بھاگ دوڑ کرتی ہیں, نہایت مخلص ہیں. تو دکھ بڑا ہوتا ہے یہ دیکھ کے. چلیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ڈاکٹرز کے لیے, کیونکہ دیکھیے WHO نے کہا ہے اگر سنبھالا نہ گیا, پاکستان 44واں ملک تھا جس میں آیا تھا, پاکستان میں دیر سے آیا ہے. اگر یہ بے قابو ہو گیا, اگر یہ بے قابو ہوا تو اس کی وجوہات ایران سے آنے والے زائرین ہوں گے, تبلیغی جماعت ہوگی اور یہ مساجد ہوں گی. اچھا ایک حادثہ ہو جاتا, ہو گیا, اب چھوڑ دے اس کو, زائرین آ گئے, ٹھیک ہینڈل نہیں ہوئے, ہو گئی غلطی, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا ایک اور سوال. اچھا تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی ہو گیا, غلطی ہوگی, چھوڑ دیجئے, اب جانے دیں اس کو, فرقہ وارانہ رنگ نہ دیں, ٹھیک ہے. لیکن اب مساجد میں آپ کیوں نہیں ریٹن نافذ کرتے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں بھی سبزی منڈیوں میں بھی کرو, غلہ منڈیوں میں بھی کرو, اور فروٹ منڈیوں میں کرو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی. مطلب اس میں کیا مطلب ہے کہ ایک طبقے کو نشانہ بنایا جائے اور دوسرے کو
دوسرے کو اجازت دی جائے. منڈیاں کھلی ہیں مساجد کیوں بند ہے, یہ ایک بات کی جا رہی ہے. ہارون صاحب بالکل ٹھیک بات ہے, ان کا اعتراض درست ہے. ابھی کراچی کی بات کرنی, لیکن اس سے متعلق ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب میں چاہ رہی ہوں. ہارون صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ بھر بھر کے لوگ لائے جا رہے ہیں واپس. یقینی طور پہ عید اپنے گھر کرنا سب کا شوق ہے, سب کو خوشی ملتی ہے عید اپنوں کے بیچ کی جائے, اور ایسے حالات میں تو واپس آنا ضروری ہے. مختلف ملکوں سے بہت زیادہ تعداد میں پاکستانیوں کو لانے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں. اس کرٹیکل کنڈیشن میں ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہیں پہ سٹے کرنے کا کہا جائے؟ نہیں دیکھیے نا جی, جہاں تو وہ سٹے کرنا ممکن ہے, اور اللہ کے رسول نے تو یہی کہا تھا وہیں سٹے کریں. لیکن اب کسی کے حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. میرا کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی ہے, اچھلنے کے لیے وقت بھی ہے, وہ تو خیر ایک ڈرامہ تھا. کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اب وہ میرے پاس ایک فلم ہے, مجھے ہمت نہیں پڑتی میں دکھاؤں. ایک کمرے میں, ایک چھوٹے سے کمرے میں گدے بچھے ہوئے ہیں, 20-25 پاکستانی ہیں, 6 مہینے سے بند پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ بھی نہیں ملی ہے. پاکستانی سفارت خانے تو لانا چاہیے. پاکستانی سفارت خانے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی سفارت خانے اپنی کوشش کر رہے ہیں, وسائل ہونے چاہیے. دیکھیے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا, قابل فہم ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح 110 اور 20 ارب روپے نکالے ہیں نا, ایک دفعہ پھر نکالنے پڑیں, چاہے نوٹ چھاپنے پڑیں, چاہے مہنگائی تھوڑی سی بڑھ جائے, انسانی زندگیوں کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. 8-10 بڑے شہروں میں سختی کرنی پڑے گی, اور بڑی مساجد میں سختی کریں گے, پھر چھوٹی مساجد میں بھی کریں. سختی سے مراد ہے پابندی کرانا, انسلٹ نہیں. نمازی کی انسلٹ کیسے کی جا سکتی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس سے بڑی محبت سے کہو بھائی جان یہ نہیں ہو سکتا, بھائی جان تھوڑے سے فاصلے پر, آپ کی مہربانی ہوگی, آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی, آپ کے بھائیوں کی بھی محفوظ رہے گی. دیکھیے پولیس جب چاہتی ہے بغیر تشدد کیے, بغیر انسلٹ کیے, بغیر تحقیر کیے اپنا حکم نافذ کر سکتی ہے. اچھے پولیس افسروں کو لگائیں, ان سے ریکویسٹ کریں, جیسے بادشاہی مسجد میں اور چند اور مساجد میں جہاں سمجھدار لائق علماء ہیں, نفیس طبع, انہوں نے اس کی پابندی کرائی ہے. اور بھائی یہ تنہا عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی برابر کی ذمہ داری ہے. ہم سب کی ذمہ داری. یہ ڈپٹی کمشنروں کی, وزیر اعلیٰ کی, چیف سیکرٹریوں کی بھی ذمہ داری تنہا نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنی بھی حفاظت کریں, دوسروں کی بھی حفاظت کریں. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہارون صاحب لاسٹ میرے پاس 2 منٹس ہیں. مڈل ایسٹ کے متعلق بات کریں گے, کشمیر کو لے کے کہ کتنی بڑی تعداد میں ریئیکشن آنا شروع ہو چکا ہے انڈینز کے اگینسٹ. دیکھیے یہ ریئیکشن بالکل اس طرح ہے جیسے مڈ 80s میں روس میں شروع ہو گیا تھا کمیونزم کے خلاف. اب مودی 7-8% شرح ترقی کا خواب دیکھا تھا, اب ہو گیا 2%, شاید اتنا بھی نہ ہو. پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے کہ 20% پاپولیشن کو آپ پرووک کر لیں, اس کے بعد آپ حکومت نہیں کر سکتے. یہ بنیادی اصول ہے پولیٹیکل سائنس کے, جو چند بنیادی اصول. 15% تو مسلمان پرووک ہو گئے, سکھ بھی ہو گئے, وہ ساؤتھ میں, جھارکھنڈ میں, آسام میں, بنگالی بہت سے لوگ پرووکڈ ہیں. اس کا انجام وہی ہے جو سوویت یونین کا تھا, اس نے ٹوٹنا ہے. 3000 سال میں صرف 2 دفعہ انڈیا متحد رہا ہے. ایک مغلوں کے زمانے میں پوری طرح, انگریزوں کے زمانے میں, مغلوں کے زمانے میں, 3000 سال پہلے چندر گپت موریہ کے زمانے میں, ورنہ یہ کبھی ایک ملک نہیں رہا. انہوں نے کشمیر کو ضم کر لیا, حالانکہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں تھا, معاہدہ تھا. انہوں نے, اب ان کا پلان کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بالکل میں نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے. یا وہ حملہ کریں گے آزاد کشمیر پہ اور ایک شہر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر کے, جی وہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں آزاد کشمیر انڈیا کا حصہ ہے, یا گلگت بلتستان پہ حملہ کر کے چینی بارڈر جو ہے 100 کلومیٹر کا اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ آرمی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور ایسے وقت میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز, اسٹریٹجک اسٹڈیز لندن کہتا ہے ایسے ملک میں پاکستانی قوم بہت تیزی سے متحد ہو جاتی ہے. مولانا مودودی, خواجہ ناظم الدین, ممتاز دولتانہ, نواب زادہ نصر اللہ خان سمیت سارے اپوزیشن لیڈر اس دن ایوب خان سے ملنے کے لیے گئے تھے جس دن ستمبر 65 کی جنگ شروع ہوئی تھی. 71 میں تو ایک اور تماشا ہو گیا. تو یا وہ انڈین کشمیری مسلمانوں کو دھکیلیں گے بڑے حصے کو, جس طرح کے مصر, اردن اور لبنان میں دھکیلا گیا فلسطینیوں کو. لیکن انشاءاللہ اس کی مہلت نہیں ملے گی انہیں انشاءاللہ تعالی. ہم تو جس طرح تجزیہ کرتے ہیں بعض لوگوں کے لیے وہ تعجب کی بات ہے,
پاکستانی مسلمانوں نے ہند کے لیے اللہ کے رسول کی بہت بڑی خوشخبری ہے، بالکل اور غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ملاقات ہوگی کچھ مزید اہم ٹاپکس کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔